अस्सलाम वालेकुम। थैलीसीमिया एक मौरूसी आर्ज़ा है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता है। इस मर्ज़ में मुब्तला अफराद को ज़िंदा रहने के लिए तकरीबन हर माह ही खून की मुंतकली की ज़रूरत पेश आती है। अगर बरवक्त खून ना मिले तो मरीज़ के जान के लाले पड़ सकते हैं। इस मर्ज़ में खून लगवाना नागुज़ीर है, लेकिन इसके नतीजे में फौलाद की ज़ायद मिक़दार बढ़ जाती है और जिसके कई नुकसानात सामने आते हैं। इस ज़ायद मिक़दार को ख़ारिज करने के लिए ख़ासी महंगी दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है। ताहम तिब्बी यूनानी ने इस मर्ज़ के इलाज में एक उम्मीद की किरण पैदा की है। ये जानने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर तबीबा साइमा गयास साहिबा मौजूद हैं, जिन्होंने कुदरती अज़ा पे मुश्तमिल एक दवा तैयार की है जो फौलाद की गैर ज़रूरी ज़्यादती को एतदाल में लेकर आती है। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर साइमा गयास साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा साइमा साहिबा, आप हमारे नाज़रीन के लिए थोड़ा सा अपना तारुफ़ करवा दीजिए। अच्छा, मेरा नाम डॉक्टर तबीबा साइमा गयास है। मेरी बेसिक एजुकेशन BMS है, जो कि हमदर्द यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन से ही किया। पायनियर बैचेस में से हूँ मैं, और उसके बाद यहीं से MPhil और फिर PhD किया। फैकल्टी ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन की जो या ईस्टर्न मेडिसिन की जो कोर फ़िलासफ़ी है, टेम्परामेंट और ह्यूमर्स, उसी में मेरा MPhil और PhD है। अभी करंटली फैकल्टी ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन में जो है अपनी मादर इल्मी में एज इंचार्ज बेसिक मेडिकल साइंस डिवीज़न अपनी ज़िम्मेदारियां अदा कर रही हूँ। साथ ही एज असिस्टेंट प्रोफेसर कुछ तदरीसी ज़िम्मेदारियां भी हैं। रिसर्च का शौक़ था तो रिसर्च के हवाले से ख़ुद भी रिसर्च की ही है, कर भी रही हूँ, और MPhil PhD के स्टूडेंट्स को भी रिसर्च करवा रही हूँ। चलें, अच्छा साइमा साहिबा, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि थैलीसीमिया एक मर्ज़ ऐसा है जिससे मरते दम तक निजात नहीं मिलती है, तो ये मर्ज़ है क्या? थैलेसीमिया बेसिकली एक मौरूसी बीमारी है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है, जिसमें खून में मौजूद हीमोग्लोबिन की मुनासिब मकदार नहीं बन सकती, और उसकी वजह से जो है इन पेशेंट्स को बार बार खून की मुंतकली की ज़रूरत पेश आती है। अच्छा, इस बीमारी की वालिदैन से बच्चों में मुंतकली की क्या वजह हो सकती हैं, और ये बीमारी अगर किसी बच्चे में हो तो उसकी क्या इब्तदाई अलामात होंगी? अच्छा, ये जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो पेरेंट्स के जो हैं वो जो वालिदैन होते हैं वो इसके कैरियर होते हैं, या फिर उनमें से कोई एक जो है वो थैलेसीमिया मेजर हो। तो उस सूरत में जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो उनकी औलाद होंगी, उनमें जो है ये बीमारी हो सकती है, और वो फिर माइनर भी हो सकते हैं और मेजर भी हो सकते हैं। अगर वालिदैन दोनों माइनर होंगे तो पैदा होने वाला बच्चा जो है वो मेजर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसमें जो है उनकी हीमोग्लोबिन चेन जो है वो दुरुस्त नहीं बनती, जिसकी वजह से जो है वो ब्लड की ज़रूरत पड़ रही होती है, और खून की कमी होने की वजह से फिर उनमें 6 महीने से 2 साल की उम्र में अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिसमें जिस्म की रंगत का जर्द होना, थकान होना, ग्रोथ सही से ना होना। वो उम्र के लिहाज से जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो रही होती। तो जब ये अलामात सामने आएँ तो फ़ौरी तौर पे जो है वालिदैन को चाहिए कि बच्चे को जो है किसी भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से, पीडियाट्रिशियन से या करीबी डॉक्टर से जो है वो रुजू करें। अच्छा, अभी आपने थैलेसीमिया माइनर और मेजर का जिक्र किया, तो आप ज़रा बताएं इनमें क्या फ़र्क है, और दूसरा है कि थैलेसीमिया की कितनी इकसाम हैं? अच्छा, थैलेसीमिया की बेसिकली 3 अक़साम हैं: थैलेसीमिया माइनर, मेजर और इंटरमीडिएट। थैलेसीमिया माइनर तो बज़ाहिर नॉर्मल होते हैं, वो कैरियर होते हैं थैलेसीमिया के, जिनमें कोई एक चेन जो है वो हीमोग्लोबिन में 2 चेन्स होती हैं, अल्फ़ा एंड बीटा चेन्स होती हैं, ग्लोबिन चेन्स। तो उनमें से कोई एक अगर अफेक्टेड हो तो फिर हम कहते हैं माइनर है। ये बज़ाहिर नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते हैं। थैलेसीमिया मेजर में जो है वो 2 चेन्स जो हैं वो अफेक्टेड हो रही होती हैं, और जो है जिसकी वजह से जो है सीवियर किस्म की थैलेसीमिया के सिम्टम्स सामने आती हैं और ब्लड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। थैलेसीमिया इंटरमीडिएट जो है इन दोनों के बीच की एक किस्म है, और उसमें जो है वो ये माइनर से थोड़ी सीवियर है लेकिन मेजर से कम है। इसमें बाकायदा खून की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन पड़ रही होती है खून की ज़रूरत भी इसमें।
اچھا، آپ نے بھی بتایا کہ بچوں میں جب بیماری ظاہر ہوتی ہے تو زرد رنگت ان کی ہو جاتی ہے جو خون کی ڈیفینیسی کو ظاہر کرتی ہے، کمزوری ظاہر ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں جب والدین بچوں میں یہ علامات نوٹ کریں تو تشخیص کے لیے کون سے ٹیسٹ ڈاکٹر جو ہیں ان کا مشورہ دیتے ہیں؟ اچھا، ایک تو بالکل ریگولر ٹیسٹ ہے CBC کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ، وہ جو ہے فوری طور پہ کروا لینا چاہیے، اس سے پتہ چل جاتا ہے. دوسرا یہ کہ HB الیکٹروفوریسس، اور جو ہے اگر اس سے بھی تشخیص نہ ہو رہی ہو تو پھر ہم DNA ٹیسٹنگ وغیرہ کی طرف جاتے ہیں، لیکن یوزلی جو ہے وہ HB الیکٹروفوریسس سے ہو جاتی ہے. اچھا، مطلب کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ مرض جو ہے دونوں جوڑوں میں ہوتا ہے، میاں بیوی میں یہ ہوتا ہے؟ آپ نے بتایا کہ یہ موروثی ہوتا ہے، تو ذرا اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اچھا، یہ جو ہے وہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے تو فیملیز سے چل رہا ہوتا ہے، تو خاندان میں کزن میرجز اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ HB کی یہ جینیٹک ڈس آرڈر آ رہا ہوتا ہے کہ ہیموگلوبن کی چین جو ہے ڈیفیکٹو پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. سو اگر وہ فیملیز جہاں خاندانوں میں شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جیسے قبائلی علاقے ہو گئے یا کچھ اور فیملی ٹریٹس ہوتے ہیں کہ ان میں جو ہے وہ فیملی میں ہی شادی کرنا ضروری ہوتا ہے، وہاں پھر جو ہے کچھ جنریشنز کے بعد جو ہے مختلف جینیٹک ڈس آرڈر سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک تھیلیسیمیا بھی ہے. صحیح. اچھا، اس مرض کے علاج کے متعلق بھی بتائیں. تھیلیسیمیا کیونکہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے اور جین کریکشن کی جو ہے اس پہ بھی کام ہو رہا ہے، کچھ ریسرچز سامنے آئی بھی ہیں، کچھ تھراپیز ہیں بھی، لیکن پاکستان اور پاکستان جیسے دوسرے ترقی پذیر ممالک میں ابھی تک جو رائج طریقہ علاج ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوژن ہے. ان پیشنٹس کو تقریباً ایک ہفتے سے 15 دن کے دوران جو ہے وہ بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑ رہی ہوتی ہے، اور بلڈ ٹرانسفیوژن کی وجہ سے ان کو ساتھ ہی آئرن چلیشن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کیونکہ آئرن کی زیادتی ہو جاتی ہے. ساتھ ہی جو ہے جو ایک طریقہ علاج ہے بون میرو ٹرانسپلانٹیشن ہے، لیکن وہ بھی تمام پیشنٹس کے لیے جو ہے سوٹیبل نہیں ہوتا. اور جین تھراپی بھی ابھی آ چکی ہے. فی الحال جو ہے ایک اور میڈیسن کے بھی ٹرائلز جاری ہیں یہاں پہ تھیلیڈومائڈ کے، سو اس کے بھی اچھے ریزلٹس ہیں. اچھا، جین تھراپی کے حوالے سے بھی ذرا بتائیں کہ وہ تھیلیسیمیا میں کیسے مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟ اچھا، جین تھراپی میں یہی کہ جو ڈیفیکٹو جین ہے اس کو کریکٹ کر دیا جاتا ہے. سو اس کی کریکشن کی وجہ سے جو ہے وہ مرض، کیونکہ یہ مرض ہی وہ جو جین ہے جو ہیموگلوبن چین کو بناتی ہے وہ امپیئرڈ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہیموگلوبن جو ہے وہ مناسب مقدار میں نہیں بن رہی ہوتی ہے، درست نہیں بن رہی ہوتی. سو اگر اس جین کو کریکٹ کر دیا جائے تو پھر ہیموگلوبن درست بننا شروع ہو جائے گی. سو جین تھراپی بھی جو ہے وہ جین ریپلیسمنٹ ہے ایک طرح سے، کہ وہ جو ڈیفیکٹو جین ہے اس کو درست کر دیتے ہیں. اچھا سائمہ صاحبہ، سوالات نکلتے ہیں. ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا کہ کیا غذاؤں کے ذریعے آپ خون کو نہیں مقدار اس کی بڑھا سکتے ہیں؟ تو تھیلیسیمیا کے مریضوں کو بار بار خون لگوانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اچھا، غذاؤں کے ذریعے ہم خون بڑھا سکتے ہیں، لیکن تھیلیسیمیا کے مریضوں میں تھیلیسیمیا اینیمیا کی ہی، خون کی کمی کی ہی ایک قسم ہے. یوجلی جو پاکستان اور دوسرے ممالک میں جو اینیمیا کی ٹائپس ہیں ان میں سب سے کامن جو ہے وہ آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا ہے، جس میں ہم آئرن کنٹیننگ فوڈز دیتے ہیں جن میں آئرن کی مقدار زیادہ ہو اور وہ خون کی کمی کو دور کر دیتا ہے. تھیلیسیمیا میں معاملہ کچھ الٹ ہے. اس میں ہم آئرن دے کے جو ہے وہ خون نہیں بڑھا سکتے، بلکہ ان مریضوں میں کیونکہ ہیموگلوبن کی چین درست نہیں بن رہی ہوتی تو پھر بلڈ ٹرانسفیوژن کرنا پڑتا ہے، اور بلڈ ٹرانسفیوژن کی وجہ سے آئرن کی زیادتی ہو جاتی ہے. سو ہم آئرن ریسٹرکٹڈ ڈائٹ جو ہے وہ ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں. مطلب کس طرح کی وہ ڈائٹ ہوتی ہے مریضوں کے لیے؟ وہ ڈائٹ جس میں آئرن کم سے کم ہو. اب آئرن ایک اسینشیل ایلیمنٹ ہے اور تمام غذاؤں میں موجود ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ غذائیں جن میں آئرن کم سے کم ہو وہ ان کو ریکمینڈ کریں. جیسے کہ سبزیوں میں اگر ہم لیں تو تورئی ہے، لوکی اور اس طرح کی غذائیں جو ہے وہ ہم انہیں دے رہے ہوتے ہیں. بند گوبھی ہے، پھول گوبھی ہے، یہ غذائیں سبزیاں کھا سکتے ہیں. اور میٹ ان کا بالکل ریسٹرکٹڈ ہوتا ہے، گوشت نہیں کھا سکتے یہ بچے، یا بہت کم مقدار میں لیں.
پھلوں میں جو ہے وہ بظاہر ایسا ہم ایک وہ ہے کہ جناب ایپل میں آئرن بہت ہوتا ہے تو ایپل جو ہے این ایپل اے ڈے کیپس دا ڈاکٹر اوے، لیکن ان بچوں کو جو ہے وہ ایپل میں اتنا آئرن نہیں ہوتا ہے کہ بالکل نہیں کھا سکتے ہیں، ایپل لے سکتے ہیں، گواوا لے سکتے ہیں، امرود کھا سکتے ہیں، ہاں انار نہیں کھا سکتے، انار میں ہوتا ہے ڈیٹ سے کھجور ریسٹرکٹیڈ ہوتے ہیں، وہ نہیں کھا سکتے، تو انار انگور یہ والے پھل جو ہیں ان کے ممنوع ہیں۔ اچھا، عام انسان بھی اگر خون لگواتا ہے، اس کی صحیح طرح سے اسکریننگ نہ ہو تو کسی نہ کسی مرض کے منتقل ہونے کا خدشہ پایا ہی جاتا ہے، تو یہ بچے جو انہیں ہر 15 دن بعد، ہر ہفتے بعد، مطلب ان کے مرض کی نوعیت کے مطابق خون لگ رہا ہوتا ہے، تو انہیں بار بار خون لگوانے سے کس طرح کی پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں؟ مرض اپنی جگہ ہے لیکن مزید کیا پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے۔ پاکستان میں بہت دیر سے سیف بلڈ کا کانسیپٹ آیا، جو بلڈ ٹرانسفیوز کیا جا رہا ہوتا ہے وہ بلڈ بھی انفیکٹڈ ہوتا ہے۔ ایک تو آلریڈی جیسے میں نے کہا کہ بار بار خون کی منتقلی کی وجہ سے آئرن کی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، پھر ساتھ ہی اگر وہ بلڈ انفیکٹڈ ہو تو اس سے جو پاکستان میں شرح اچھی خاصی ہے، ایڈز، ہیپاٹائٹس اور دوسرے امراض جو ہیں وہ سفلس وغیرہ پھیلنے کے اندیشے ہوتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کلینکلی بھی ہمارے پاس ایسے پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں جو اگر تھیلیسیمیا سینٹرز کے علاوہ، تھیلیسیمیا سینٹرز میں بھی لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کہیں جا کے بلڈ لگوا لیتے ہیں تو پھر وہ اس کمپلیکیشن کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں ریپیٹیٹیو ہیپاٹائٹس سی ہو رہا ہوتا ہے یا اور دوسری کمپلیکیشنس، پھر ان کے اپنے ایک علاج کے ساتھ ایک دوسرے مرض کا علاج چل رہا ہوتا ہے، جو کمپلیکیشنس ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں تھیلیسیمیا آلریڈی ایک سنڈروم ہے، تو صرف ایک مرض نہیں، یہ آلریڈی بہت ساری پیچیدہ امراض کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، سو اس میں اگر یہ والی کمپلیکیشنز بھی ہو جاتی ہیں تو یہ بہت لائف تھریٹننگ ہو جاتی ہیں ان پیشنٹس کے لیے۔ اچھا، ابھی آپ نے آئرن کی زیادتی کا ذکر کیا، تو اس سے کون کون سے اعضاء متاثر ہوتے ہیں؟ آئرن کی زیادتی سے سب سے پہلے جو اس کا پرائم ٹارگٹ ہوتا ہے آئرن کا، وہ لیور ہے، اور لیور باڈی کا کچن ہے، سارا میٹابولزم وہاں ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کچن ڈسٹرب ہو جائے تو گھر کا کیا حال ہوتا ہے، بالکل اسی طرح باڈی کے اندر ہوتا ہے۔ جب لیور متاثر ہوتا ہے، پورا میٹابولزم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ سارے آرگن افیکٹڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر آئرن جو ہے وہ ڈفرینٹ گلینڈس کے اندر ایکیومولیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پچویٹری میں، تھائرائیڈ میں ایکیومولیشن ہو رہی ہوتی ہے، ہارٹ میں ایکیومولیشن ہو جاتی ہے، جو سب سے زیادہ جو ہے لائف تھریٹننگ ہوتی ہے۔ اچھا، آپ نے تھیلیسیمیا کے علاج کے حوالے سے تحقیق کی، ایک نباتاتی دوا کا آپ نے وہ کیا، یہ ایک بہت اچھے بڑے اعزاز کی بات ہے، تو آپ ہمیں اس اپنی تحقیق کے حوالے سے تفصیلاً بتائیں۔ یہ کیونکہ ایسٹرن میڈیسن سے تعلق ہے، طریقہ علاج جو ہے وہ نباتات ہیں، تو میرا فوکس تھا کہ کوئی ایسی میڈیسن ان پیشنٹس کے لیے فارمولیٹ کی جائے کہ جو نہ صرف باڈی سے ایکسیس آئرن کو نکالے، کیونکہ ابھی تک طب یونانی میں بھی اینیمیاز کے جو ٹریٹمنٹ ہوتے تھے اس میں آئرن کنٹیننگ میڈیسنس ہوتی تھیں، تو یہ ایک واحد ٹریٹمنٹ تھا جس کا کوئی علاج طب یونانی میں بھی ابھی تک نہیں تھا۔ تو ہم تھیلیسیمیا کو ٹریٹ کرنے کے لیے تو نہیں، کہ کیونکہ وہ جینیٹک ڈس آرڈر ہے اور جین تھراپی تک جانے میں یقیناً ہمیں بھی تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن آئرن کو ہم مینیج کر سکتے تھے۔ سو اس کے لیے ایک پولی ہربل اورل آئرن چلیٹنگ ڈرگ فارمولیٹ کی، اس پہ فیکلٹی آف ایسٹرن میڈیسن میں ریسرچ کی گئی، تمام پری کلینکل کلینکل اسٹڈیز اس پہ کی گئیں، اور الحمدللہ اس کے ہمیں اچھے ریزلٹس ملے۔ اس کے انگریڈینٹس کو سلیکٹ کرتے ہوئے میرے محترم استاد پروفیسر ڈاکٹر حکیم عبدالحنان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، تو جب میں نے اس پہ لٹریچر سرچ کیا اور ڈفرینٹ ہربس کا لٹریچر ان کے آگے رکھا، تو انہوں نے مجھے ایک بڑی اچھی بات کہی، میں ہر جگہ کوٹ کرتی ہوں، مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں آلریڈی کمپلیکیٹڈ پیشنٹس ہیں، سنڈروم کے پیشنٹس ہیں، بہت سارے امراض ہیں، تو ان کی جو دوا ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جس میں اغذیہ دوائیاں زیادہ ہوں، تو جو اگر لائف ٹائم بھی کھا رہے ہوں تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس نہ آئیں۔ ابھی تک جو مارکیٹ میں اویلیبل چلیٹنگ ایجنٹس موجود ہیں، جو میڈیسنس موجود ہیں کمرشلی، ان کے سائیڈ ایفیکٹس موجود ہیں، جس کی وجہ سے ایک تو آلریڈی کمپلیکیشنس تھیں، آئرن اوور لوڈ کی کمپلیکیشنس، بلڈ ٹرانسفیوژن کی وجہ سے سائیڈ ایفیکٹس آ رہے ہوتے ہیں،
اور پھر اگر وہ میڈیسن بھی لے رہے ہیں اس کے بھی سائیڈ ایفیکٹس آنا شروع ہو جائیں تو تب مزید جو ہے کوالٹی آف لائف ان کی خراب ہو رہی ہوتی ہے. سو ہم نے ایک ایسی چلیٹنگ ایجنٹ جو ہے ایک ایسی میڈیسن فارمولیٹ کی کہ جو نہ صرف باڈی سے ایکسیس آئرن کو نکالے بلکہ اسے باڈی کے اندر مینیج بھی کرے اور جو ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی نہ ہوں. تو الحمدللہ ہمیں اب تک جو ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ملے. تو بہت اچھی بات ہے کہ اس کے کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ملے ہیں. کیا یہ دوا عام دستیاب ہے یا مخصوص ان کے اس میں ہے؟ ابھی تک تو نہیں، لیکن اس کے ریزلٹس کو دیکھتے ہوئے ہمدرد لیبارٹری اس وقت پاکستان نے جو ہے اس کو جو ہے اس کا لارج ٹرائل بیچ بنا کے اس کے ٹرائلز کیے اور اس کی سکسیزفل ریزلٹس کے بعد جو ہے وہ بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ کمرشلی بھی اویلیبل ہوگی. اچھا، تھیلیسیمیا کی شرح پاکستان میں خاصی بڑھی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے سب سے بڑا قدم کیا ہے کہ ہم اس کی شرح روک سکیں، اس پہ قابو پا سکیں؟ دیکھیں، تھیلیسیمیا مکمل طور پر قابل علاج نہیں ہے، لیکن دنیا میں ابھی ایسے ممالک موجود ہیں جہاں انہوں نے اس کی شرح پہ جو ہے وہ قابو پا لیا ہے. سپرس ہے، ایران ہے، وہاں پہ کوئی 2015-16 کے بعد سے کوئی نیو کیسز نہیں ہیں. پاکستان میں بھی ایسی کمیونٹیز ہیں جنہوں نے اس پہ کام کیا اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ان کمیونٹیز میں جہاں پہ تھیلیسیمیا پیشنٹس کی شرح اچھی خاصی تھی وہ کنٹرول ہو گئی ہے. سو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، آگاہی اور شادی سے پہلے کی اسکریننگ. تو ہم جتنی زیادہ اویئرنیس پیدا کریں اس کی وہ بہت اچھا ہوگا، اور شادی سے پہلے جو ہے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کروا لیا جائے. 2015 میں اس کا لا پاس ہو چکا ہے پاکستان میں، بٹ انفارچونیٹلی باقی لاس کی طرح امپلیمنٹڈ نہیں ہے اس طرح. لیکن ہمدرد یونیورسٹی جو ہے وہ اوور آل ہمدرد ہی اس نے اب یہ ڈیسیجن لیا ہے اور ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، کام شروع کر چکے ہیں کہ ہم ہمدرد کے تمام اسٹوڈنٹس کو جو ہے ان کی تھیلیسیمیا اسکریننگ کریں گے. تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ کب سے اسٹارٹ کر رہے ہیں؟ یہ ہم جو ہے وہ 2024 سے اسٹارٹ کر چکے ہیں آلریڈی. اچھا، تو ابھی اس میں کچھ پیشنٹس وغیرہ کچھ ہوئے ہیں اسکرین؟ ہمیں تھیلیسیمیا مائنر کے پیشنٹس ملے ہیں، ڈیفینیٹلی میجر تو نہیں ہے، مائنر ہیں، اور ان کو پھر ہم ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ جب وہ شادی کرنے کے لیے جائیں تو اس سے پہلے اپنے پارٹنر کا بھی ٹیسٹ کروائیں، اور اگر وہ مائنر ہے تو پھر وہ اس ریلیشن شپ سے احتراز کریں. اچھا، جب ہم پولیو کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو پاکستان اور چند 2-3 ممالک ہیں جو بھی پولیو فری نہیں ہوئے ہیں، حالانکہ دنیا بھر سے پولیو کو ختم ہو چکا ہے. ابھی تھیلیسیمیا کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ ایران وغیرہ ان ممالک سے تھیلیسیمیا تقریباً فری ہو چکے ہیں یہ ممالک نا. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان سے جو مرض بہت تیزی سے بڑھتا ہے وہ ختم نہیں ہو رہا ہے؟ ان کی کیا وجہ ہو سکتی ہیں؟ آپ پولیو کا دیکھ لیں، تھیلیسیمیا کا دیکھ لیں. ایک تو تعلیم، ہم دوسرا آگاہی، اور تیسری چیز جو ہے ہیلتھ فیسلٹیز ہمیں پتہ ہی ہیں کہ یہاں پہ کس طرح سے ہیں، گورنمنٹ کی سپورٹ کتنی ہے، اور جو ہے شرح خواندگی بھی ہمارے سامنے ہی ہے. یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جو کسی بھی ڈیزیز کو جو ہے وہ مکمل طور پر ایریڈیکیٹ کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم سب سے زیادہ آگاہی پروگرام جو ہیں وہ کریں. دوسرا، جہاں پہ کزن میریجز ہیں، قبائل سسٹم ہیں، وہاں پہ اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے. ان میں یہ شعور پیدا کرنا کہ یہ بیماری نسل در نسل چل رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں کہ پوری فیملیز میں تھیلیسیمیا کے پیشنٹس ہیں یا اسپیشل چلڈرنس ہیں، بٹ ان کو کاؤنسلنگ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت پیش آ رہی ہوتی ہے. اچھا، کیا تھیلیسیمیا کے جو مریض ہیں وہ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں؟ بچے کھیل کود میں اور تعلیم میں ان سب میں حصہ لے سکتے ہیں؟ اور دوسرا ہے کہ ان کے لائف ٹائم کتنا ہوتا ہے؟ اچھا، ہاں بالکل. تھیلیسیمیا کے پیشنٹس جو ہیں وہ ان کو پراپر بلڈ ٹرانسفیوژن ہو رہا ہو، آئرن چلیشن ان کی پراپر ہو رہی ہو،
اور جو ہے ان کو منیمم کمپلیکیشنس ہوں تو بالکل نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور گزارتے ہیں. اور جتنا زیادہ ہم ان کو کمپلیکیشن سے بچائیں گے ان کی کوالٹی آف لائف امپروو ہوتی ہے. سو یہ بچے اپنے تعلیمی کیریئر بھی پرسیو کر رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ گیمس میں بھی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایز اے فزیشین جو ہے ہم انہیں ریسٹرکٹ کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی نہ کریں, کیونکہ اس سے پھر جو ہے ان کی ہیموگلوبن لیول بھی ڈاؤن ہوتا ہے اور تھکان بھی بڑھتی ہے, دوسرے اور ایشوز بھی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. کچھ چلیٹنگ ایجنٹس ایسے ہیں جو ڈی منرلائزیشن کروا رہے ہوتے ہیں, باڈی سے منرلز کو نکال رہے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کی بون پین اور اس طرح کی کمپلینٹس بھی ہوتی ہیں. سو ہم انہیں بہت ایگریسو ایکسرسائز کرنے والے گیمز سے جو ہے وہ منع کرتے ہیں, لیکن بظاہر یہ بچے جو ہے وہ نارمل زندگی گزارتے ہیں. مطلب 50-60 جو ایک ایج کا وہ ہے اس تک چلے جاتے ہیں یا نہیں, ان کی جو لائف اسپین ہے وہ کم ہوتا ہے. پاکستان میں ایک ایوریج جو رپورٹڈ ہے وہ 22 ایئرس ہے, لیکن ہمیں 40 ایئرس تک کے پیشنٹس بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں. آپ ابھی تھیلیسیمیا کے مریضوں کے حوالے سے بتا رہی تھی, آپ طبیبہ ہیں, آپ کے اس میں آپ تھیلیسیمیا کے کئی مریض آپ کے پاس آئے ہوں گے علاج کے لیے, اسے ہٹ کر بھی آئے ہوں گے اس مرض سے ہٹ کے, تو کوئی ایسا مریض کہ جو بہت پیچیدہ کنڈیشن میں آیا آپ کے پاس, اس کے علاج پہ آپ نے بہت محنت کی, اس کے ریزلٹس بہت اچھے آئے, تو اس حوالے سے بھی بتائیں. کیونکہ مریض جو ہیں انہیں اگر کہیں سے کوئی امید کے جملے سننے کو مل جائے یا کوئی امید کی کرن نظر آ جائے تو ایک طرح سے سمجھیں کہ وہ دوبارہ سے جی اٹھتے ہیں. تو کچھ ایسے مریض آپ نے دیکھے ہوں؟ بالکل ایسا ہے عالیہ صاحبہ, کیونکہ تھیلیسیمیا کے پیشنٹ سنڈروم کے پیشنٹس ہوتے ہیں اور آئرن اوور لوڈ کی وجہ سے ان میں ہیپیٹو اسپلینومیگیلی ہو جاتی ہے, جگر ان کا بڑھ جاتا ہے, تلی بڑھ جاتی ہے, جو کہ مین کمپلیکیشنس ہیں ان کی, اور اس وجہ سے جو ہے ان کی کوالٹی آف لائف بہت متاثر ہو رہی ہوتی ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں اگر وہ کھانا صحیح سے ہضم نہ کر سکتے ہوں, کھانا کھا نہ سکتے ہوں, تلی بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے ان کی فزیکل موومنٹس جو ہیں وہ بھی ریسٹرکٹیڈ ایون ہو رہی ہوتی ہیں. تو ہمارے پاس ایسے بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں اور ان کا ہم نہ صرف جو ہماری میڈیسن ہے آئروشیل, اس سے آئرن اوور لوڈ کم ہوتا ہے, بلکہ ہربل میڈیسن میں ایسی بہت ساری میڈیسنس ہیں, بہت اچھا ریزلٹس ہیں ان میڈیسنس کے, جس سے نہ صرف جگر جو ہیں اس کے انزائمس جو LFT ہیں وہ بالکل درست ہو جاتا ہے, جو جگر کا سائز بڑھ جاتا ہے وہ اپنی نارمل اس پہ آ جاتا ہے, اور جو اسپلینومیگیلی ہے, تلی کا بڑھ جانا, جس کا کنونشنل میڈیسن میں جو ہے سرجری کے علاوہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, بٹ الحمدللہ ہربل میڈیسن سے جو ہے وہ بالکل نارمل اس پہ آ جاتی ہے. سو ایسے بہت سارے پیشنٹس ہیں, 2-4 پیشنٹس تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ تھے جن کو سرجری ریکمینڈڈ تھی, بٹ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بالکل ان کے جگر اور تلی جو ہے وہ نارمل رینجز میں آ گئی, اور بہت کم وقت میں 6 سے 8 مہینے کے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے, جس میں 20 سینٹی میٹر تک بھی جو ہے وہ اسپلین تھی, 23 سینٹی میٹر بھی, وہ بھی نارمل اس میں رینجز میں. سائمہ صاحبہ بھی آپ نے جیسے بتایا کہ جگر کے میں کچھ مسئلے مسائل آ جاتے ہیں اور خون کی منتقلی کی وجہ سے ہیپیٹائٹس سی کے بھی چانس ہوتے ہیں کہ ان میں منتقل ہو سکتا ہے مرض, تو کیا طب یونانی میں ہیپیٹائٹس سی کا علاج ہے؟ جی بالکل, ہمارے پاس ایسے پیشنٹس بھی آتے ہیں جن کو ہیپاٹائٹس سی ہوا ہوتا ہے, اور اس کا بھی طب یونانی میں بہت مؤثر علاج موجود ہے. خود میرے پاس بھی ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں, اور ہمارے پاس جو ہے وہ امراض جگر کے حوالے سے فیکلٹی آف ایسٹرن میڈیسن میں ہمارے اطباء حضرات نے ریسرچز بھی کی ہوئی ہیں, تو ہم اپنے پیشنٹ ریفر بھی کر دیتے ہیں, لیکن الحمدللہ اس کا بھی جو ہے بہت مؤثر علاج ہے. مطلب وہ جو ویکسین وغیرہ کروائی جاتی ہے اس سے ہٹ کر وہ جی میڈیسن سے, صرف میڈیسن کے تھرو ہی جو ہے ہم وہ کرتے ہیں, ہربل میڈیسن سے. اچھا, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام تو یہی ہے سامعین کے لیے, حاضرین کے لیے, کہ تھیلیسیمیا کی اسکریننگ کروائیے. اور وہ لوگ بھی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی
صرف ان کی اسکریننگ کروانی چاہیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ بھی جن کے ابھی جو ہے 1 یا 2 بچے ہیں اور وہ آگے بھی اپنی فیملی کو بڑھانا چاہتے ہیں، سو وہ بھی ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہیں وہ اپنی تھیلیسیمیا اسکریننگ کروائیں. سو ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ تھیلیسیمیا مائنر کے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہسبینڈ وائف دونوں تھیلیسیمیا مائنر ہوں تو 25% چانسز ہوتے ہیں کہ جی جو بیبی ہے وہ نارمل ہوگا، 25% کیریئر اور 50% جو ہے وہ پھر تھیلیسیمیا میجر کے چانسز ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کا پہلے 1 یا 2 بچے جو ہیں وہ مائنر ہیں یا نارمل ہیں، بٹ آگے اگر آپ جو ہے اپنی فیملی کو بڑھاتے ہیں تو اس میں کوئی تھیلیسیمیا میجر پیدا ہو سکتا ہے. سو وہ حضرات بھی جو کہ میرڈ ہیں اور اپنی فیملی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، سو جو ہے انہیں تھیلیسیمیا اسکریننگ کروانی چاہیے. ہم اس مرض سے مکمل طور پر نجات اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم اس کی آگاہی کو پھیلائیں، اس کا شعور پیدا کریں لوگوں میں، اور شادی سے پہلے اس کا ٹیسٹ لازمی کروائیں. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا. آپ کا بہت شکریہ.